अस्सलाम वालेकुम। पिछले 76 सालों से हम देख रहे हैं सब कॉन्टिनेंट का एक पाकिस्तान इंडिया का जो एक मेजर इशू रहा है, जो रूट ऑफ पेन रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें मुतासर हुई हैं, वो है कश्मीर का इशू। हम आए दिन देखते हैं पाकिस्तान की एक जो पॉलिसीज़ हैं, जो पीस पॉलिसी है, हम नहीं चाहते जंग हो, हम नहीं जानते जो है वो जानों का जो है वो हादसा हो, कोई जानें जो है वो कुर्बान की जाएँ। ये नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, हम शहीद होने के लिए 100% रेडी हैं, लेकिन हम जो है वो एक अमन पसंद मुल्क हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं हमारा जो नेबर मुल्क है इंडिया, उनको हर थोड़े दिन बाद जो है वो कुछ ना कुछ एडवेंचर जो है वो रास आ जाता है। एडवेंचर जो है वो उसको इलेक्शन के नज़दीक आते आते एडवेंचर्स उसको सूझते हैं। 27 अक्टूबर का कल हम दिन गुजर चुका है, कश्मीरियों के लिए एक सियाह तरीन दिन था। लेकिन आज जो है वो हमें सुबह सुबह खबर मिली है कि 5 जो है वो हमारे कश्मीरी जो है उनको शहीद किए गए हैं। वो गलती से LOC जो है वो पार कर चुके थे, क्योंकि LOC एक जो है एक विजिबल बाउंड्री इस तरीके से नहीं है कि वहाँ पे पता लगता हो, और अक्सर जो है वो वहाँ पे जो है वो लोग क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन 5 को जो है वो शहीद किया गया। और अब उन 5 को जो है वो मिलिटेंट जो है वो इंडियन मीडिया, जो इंडियन नैरेटिव जो अपना प्रेजेंट कर रहा होता है अपने मीडिया के थ्रू, एक हाश किस्म का जो एक एलिमेंट अपने सामने लेकर आते हैं। तो वो उस पर बात करने के लिए मैंने जो है वो प्रोफेसर साहब से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब से जो है वो थोड़ी आपको तकलीफ़ दी है कि सर आप इस बारे में बात कीजिए। तो सर, ये कश्मीर का मसला जो है वो हम कभी हल होगा, या फिर इसका आपको एक मेन रूट कॉज क्या नज़र आता है कि कश्मीरियों के साथ जो इतना जुल्म हो रहा है पिछले 75 सालों से, हमारे जम्मू कश्मीर में जो भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ रोज़ शहीद हो रहे हैं, फ़लस्तीन का मसला, कश्मीर का मसला, ये क्यों और कब तक ख़त्म हो जाएगा आपके हिसाब से? देखिए, पिछले 76 सालों से कश्मीर का मसला चल रहा है। इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान ने हमेशा से बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन रखी है, और सफारती, सियासी और मॉरल सपोर्ट हमेशा से पाकिस्तान की कश्मीर भाइयों के साथ रही। ये तो हो गई लगी बंदी बात। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान ने इसके ऊपर 3 जंगें लड़ रखी। 71 के अंदर 2 वहाँ पे था हमारे जो ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन वो जब इधर इंटरनेशनल बॉर्डर खुला था उसमें कश्मीर में तब भी लड़ाई हुई थी। तो आपकी 1948 की जंग, 65 की खास करके, 71 की जंग आमतौर पे, फिर आपकी कारगिल की जंग, और कश्मीर के जो हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर जैसे इंडिया छेड़खानी करता रहता है। और उससे पहले 1984 में जैसे उसने हमारे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, उसको हमने रोका था। ये एक हल तलब मसला तो है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि अब तक पाकिस्तान ने किया क्या। तो भाई, अगर अब भी इंडिया को ये कहना पड़ता है वो कि ये कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ये क्यों कहना पड़ता है उसको? इसलिए कि दुनिया ने उसकी पोजीशन को नहीं माना, और पाकिस्तान के जो सफारती हमारे जो एम्बेसडर्स हैं जो मुख्तलिफ एम्बेसीज के अंदर हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको उजागर कर रखा है। लेकिन अगेन, माइट इज राइट। जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये शुरू से ऐसे ही है और अब भी उसी तरह से है। जियो इकोनॉमिक्स कैसे कि इंडिया को हमेशा से एक बड़ी मंडी के तौर पे जाना जाता है, जो वेस्ट की मसनूआत है उनके लिए, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ चीजें वॉल्यूम की वजह से, वन। सेकेंड, ये जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कि अब जब राइजिंग चाइना है उसके अगेंस्ट इंडिया को एज अ काउंटर वेट के तौर पे उसको जो है बढ़ाया जा रहा है, उसको चीजें दी जा रही हैं, टेक्नोलॉजी दी जा रही है, पॉलिटिकल सपोर्ट दी जा रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इवन मेंबर बनाने के ऊपर भी बातचीत हो रही है। क्यों? बुग़्ज़ चाइना। अब बुग़्ज़, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं मुख्तलिफ एम्बेसीज के अंदर, उन्होंने इसको अगर लाइव रखा हो तो पाकिस्तान की ये फतेह है वहाँ पे। अब भी जब वहाँ पे जो 27 अक्टूबर का जो ब्लैक डे था उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडे वहाँ पे लहराए गए, और डिस्पाइट के पिछले 76 सालों से अब तो तकरीबन 10 लाख फौज है, हर 10 आदमी के ऊपर एक फौजी खड़ा है वहाँ पे, एक ओपन जेल है। इसके बावजूद अगर आपका कश्मीर का मसला दुनिया की नज़रों में उसी तरह से जैसे फ़लस्तीन का, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने इसको उस तरह रखा हुआ है। इंडिया ने जब 1947 में जुलाई के अंदर जो उनकी आज़ाद जो कश्मीर था उस वक्त, हरी जो सिंह था उसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे। ये इंडिया ही था कि 1948 में जब हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे गए थे तो भागा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल इसकी जल्दी जल्दी प्लेबिसाइड करेंगे, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन देंगे अपने इनको कश्मीरियों को। लेकिन वो आज तक ना हो सका। फिर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 और 35A शामिल किया था। ये 370 और 35A क्या चीज़ था? ये अलग से आइडेंटिटी देता है, एक किस्म का सुदरिंग काइंड ऑफ इफेक्ट देने के लिए उस कश्मीरीज को कि लुक आप अलग हैं, आपकी आइडेंटिटी अलग है, हम इसको प्लेबिसाइड करेंगे, इसके ऊपर रायशुमारी करेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने नहीं की और मुख्तलिफ हीले बहानों से ये चीज़ें करते चले हैं। अब तक ये मसला उसी तरह से है 3 जंगें होने के बावजूद। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब दुनिया को इंडिया का असल चेहरा जो
اب وہ اس کے خاطر خواہ اس کا جو مکروہ چہرہ وہ نظر بھی آ رہا ہے. جو RSS ایک ہارڈ لائنر جو نازیزم سے افیلیٹڈ ہے اور اس کا پولیٹیکل فیس BJP کی صورت میں ہے, تو مودی کا جو اصل چہرہ وہ سامنے اب ویسٹ اس سے افیکٹ ہونے جا رہا ہے, ہو چکا ہے. جیسے بھائی کینیڈا میں پچھلے مہینے انہوں نے ایک سکھ رہنما کو وہاں پہ ہلاک کیا, اور اس کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر نے بڑا برملا کہا کہ جو بھی اینٹی انڈین کو ایلیمنٹس دوسرے ممالک میں ویسٹ میں کہیں پر بھی ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح ٹارگٹ کریں گے. ابھی قطر میں جو ہوا ہے, قطر میں جو ہوا ہے, آپ کے جو انہوں نے آپ کو 8 آپ کے نیول آفیسرز کو وہاں پہ ہائر کر رکھا تھا کہ آپ دوست کا ایک سیکرٹ مشن تھا وہاں پہ, جو ایک کانفیڈینشیل کہہ لیں اس کو, ایک کلاسیفائڈ مشن کہہ لیں, جو اٹلی کی مدد سے جو بنا رہے تھے. وہ قطر کا جو دشمن ہے جو 2009 سے اسرائیلی جو ہے ان کے ساتھ ان کا ڈپلومیٹک کبھی کوئی رابطہ نہیں ہے, تو انہیں اسرائیل کو فراہم کرتے انہوں نے کوئی سزائے موت سنائی. تو ابھی اسی طرح کلبھوشن یادیو کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس میں انہوں نے چلے گئے اس میں عالمی عدالت کے اندر, اور انہوں نے اس کو ایک قسم کا اسٹے دے رکھا تھا. اس کو بھی ایگزیکیوٹ, چونکہ ہماری عدالتوں نے اس کو سزائے موت سنا رکھی, وہ بھی ایگزیکیوٹ کریں. دنیا میں انڈیا کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے. اسی طرح اسرائیل کے اٹراسٹیز بھی سامنے ہیں. تو دونوں مسائل کو انشاءاللہ تعالیٰ جب دنیا بیٹھے گی مل کے, دنیا کے امن کے لیے, جیسے کہا جاتا ہے کہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر کا مسئلہ بھی اور اسرائیل جو وہاں پہ فلسطین کا مسئلہ بھی. تو دنیا کو جب کرس کراس انٹرسٹ آپ کے ہو چکے ہیں, آپ کی ایک انٹر ڈپینڈنس جو ہے بڑھ چکی ہے, دنیا گلوبلائز ورلڈ بن چکی ہے, تو جب دنیا کے اسٹیکس بڑھ چکے ہیں تو وہ دن دور نہیں میرے خیال میں جب ایک سینس پریویل کرے گا, اور اس میں فلسطینیوں کو رائے شماری اور یہاں پہ جو کشمیریوں کی رائے شماری حق رائے دہی ان کا موقع ملے گا, اور پھر ان کے اوپر ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. تو یہ میرے خیال میں اب وہ دن دور نہیں, اور پاکستان کی سفارتی مورل اور سیاسی سپورٹ ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ رہے. تو سر یہ جو ہم ہائے دن جو ہے وہ LOC بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, انڈیا کو کوئی نہ کوئی, میں اگر اپنی کراچی کی پکی زبان میں بات کروں تو کیڑا کاٹتا ہے کہ جو ہے وہ ہر تھوڑے دن بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, سویلینس کو شہید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فرسٹریشن ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں چائنا کا جو لداخ کا ایریا ہے, چائنا وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ تو انڈیا چھڑوا نہیں پا رہا ہے. ایک چھوٹی سی جگہ جو ہے وہ, تو وہ کشمیریوں کے ساتھ فرسٹریشن ہے جو اتنے ہر تھوڑے دن بعد جو ہے وہ حملے کر رہا ہوتا ہے. بالکل فرسٹریشن ہے. چائنیز کے خلاف لداخ میں یہ لوگ گئے تھے, اور اس کو وہ تبت کے ساتھ کا ایریا بنتا ہے, لداخ اس کا کلیم ہے اس کے اوپر, وہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں, ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں, وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے, وہاں تو کچھ کر نہیں سکے. اب انہوں نے یہاں پہ ہمارے خلاف بھی, فوجیوں کے خلاف خود نہیں کر پاتے, بیکاز ایکول رسپانس ملتا ہے. جب بھی حرکتیں کرتے ہیں, چھیڑخانی کرتے ہیں, سویلین سے خلاف کرتے ہیں. ابھی بھی جو 5 نوجوان ہیں ان کو وہاں پہ لائن آف کنٹرول کیا چیز ہے, ایک امیجنری قسم کی لائن ہے کہ اس ٹبے سے لے کے اس ٹبے تک, اس پتھر سے لے کے اس پتھر تک, جو ایک فرضی لائن بنتی ہے وہ آپ کی لائن آف کنٹرول. تو وہاں پہ لوگوں کا جو نیلم ویلی کے اندر جو پیشہ ہے, یا تو وہ زراعت ہے یا پھر وہ چرواہے ہیں. تو پہلے کچھ 2 مہینے پہلے بھی ان 2 چرواہوں کو وہاں پہ شہید کیا تھا, اور اب ان 5 جو جوان اپنے چرواہے تھے جو وہاں پہ غلطی سے اگر وہ اس طرف چلے بھی گئے, امیجنری لائن انہوں نے کراس بھی اگر کی ہے, تو ان کو ابڈکٹ کر دیا, ابڈکٹ کر کے ان کو بےمانہ تشدد کر کے لازمی ان کو شہید کیا ہوگا, بھی ملیٹنٹ کر کے. ان کا میڈیا لگا ہوا اس کے اوپر, کیونکہ کل ان کا بلیک ڈے تھا, تو ایک عالمی میڈیا کے خلاف کے اندر وہ پروپیگنڈا کی ایک مشین دوبارہ سے چالو ہوئی ہے. لیکن ابھی یہ جو 5 لڑکے تھے, یہ بیچارے ینگسٹرز تھے, ان کی گمشدگی کی رپورٹ بھی وہاں کے لوکل تھانے میں درج ہے. اور ہماری ان کی طرف یونائٹڈ نیشنز کے جو ملٹری آبزرورز ہیں وہ بھی انڈیا ان کو تعینات نہیں ہونے دیتا. ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز کا پرماننٹ ایک پاکستانی مشن ہے جو آ کے ان چیزوں کو آن گراؤنڈ ویریفائی بھی کرتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ملٹری آبزرور لگانے دیں تاکہ پتہ چلے کہ کون چھیڑخانی کرتا ہے, لیکن وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے آبزرورس کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ سے فالٹ کے اوپر ہوتے ہیں. اور اب بھی یہ جو انہوں نے یہاں پہ الزام لگایا پاکستان پہ, اور جیش محمد اور اس طرح کر کے لشکر طیبہ کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے میڈیا, تو ان کے ملٹری آبزرورز جائیں گے آن گراؤنڈ جا کے چیک کر لیں کہ کیا یہ وہاں پہ کوئی خدا نخواستہ یہ کوئی ملیٹنٹس تھے یا وہاں کے لوکل بیچارے نیوٹرل ہوتے ہیں. جی بالکل ہوتے ہیں. اچھا, یہ مطلب اس میں ویسٹرن انفلوئنس مختلف کنٹریز سے ان کا تعلق ہوتا ہے. میں خود بھی ملٹری آبزرور رہ چکا ہوں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں, تو ہم بالکل انڈیپینڈنٹ رپورٹ یہ لوگ جنریٹ کرتے ہیں جو ہمیشہ سے پاکستانیوں کو موقع فراہم کرتے ہیں. ہم نہ صرف جو یہاں پہ ایک یونائٹڈ نیشنز کی آبزرورس کی ٹیم ہے ان کو لائن آف کنٹرول کا وزٹ کرواتے رہتے ہیں, بلکہ اور بھی جو ڈیفینس اتاشی ہیں مختلف ایمبیسیز کے اندر ان کو بھی لے کے جاتے ہیں کہ آن گراؤنڈ خود آ کے دیکھیں اینڈ فائنڈ اٹ یور سیلف کہ کون حق پہ اور کون غلط ہے. تو وہ ہمیشہ سے وہ اس چیز کو آن گراؤنڈ. ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ بھی اپنے آبزرورس کو لے کر آئیں, آپ بھی ملٹری اتاشیز کو لے کر آئیں انڈینس کو, لیکن وہ کبھی لے کر نہیں آتے. تو صاف اس سے ظاہر ہے کہ ان کا مقصد کیا اور وہ کس طرح کی اٹراسٹیز وہاں پہ کرتے. سر یہ پلوامہ کا اٹیک جو تھا, اس میں اتنی بڑی
انڈیا کو جو ہے وہ ہار ہوئی تھی, لیکن ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات جو عام عوام کے ذہن میں آتے ہیں کہ انڈیا والے وہاں سے بارڈر پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں, پاکستانی جو ہے وہ کیوں اٹیک نہیں کرتے, یہاں سے کیوں رپلائی میں انڈین فوجی نہیں مر رہے ہوتے, یا ہم دیکھیں پلوامہ کے اندر جو ہے وہ اس کو چھوڑ کیوں دیا ہوتا ہے ایک چائے پلا کے. تو آپ کی نظر میں یہ امن پسندیدگی جو ہماری ہے یہ بہت زیادہ ہمارے خلاف نہیں ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ یار ہم جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ڈیل دیے جا رہے ہیں انڈیا کو؟ دیکھیں امن پسند تو ہم ہیں صحیح, لیکن آپ کہیں کہ ان کی کیجولٹیز نہیں ہوتی. کل بھی جب انہوں نے ظفر بال سیکٹر پہ 26 کی رات کو اٹیک کیا تھا, 27 کو بلیک ڈے تھا جی, تو ظفر بال اٹیک پہ ظفر بال کے سیکٹر کے اندر انہوں نے سویلینز کے اوپر اٹیک کیا تھا, اور یہیں سے پاکستانیوں نے جب رسپونڈ کیا تو وہ پھر لکیلی وی کوڈ سی کہ ان کی کیجولٹیز وہاں پہ ہوئی ہیں, تو فوراً جو انہوں نے کوئی گھنٹہ ایک فائر کیا تھا, گھنٹے کے بعد وہ خاموش ہو گئی گنس, بندوقیں واپس بند ہو گئی واپس. کیوں؟ اس لیے کہ پراپر رسپانس ملا تھا. یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو رسپونڈ نہیں کرتے, اگر رسپونڈ نہ کرتے ہو تو وہ کافی عرصے پہلے لائن آف کنٹرول کے ادھر آ چکے ہوتے. اگر بالکل بھی ایسا نہیں, جہاں تک ہم نے ابھی نندن کو ہم نے چھوڑا تھا وہ بھی اس کے پیچھے بھی ہم نے اس کا کوئی اچار تو ڈالنا نہیں تھا, وہ ایک جنگی قیادی کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا تھا. ہم نے اس کو واپس جو اس کا کیا تھا وہ اسمبلی کی اپروول سے کیا تھا, اور اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ جو اس کی ایگریشن ہے وہ دنیا کے سامنے لائی جا سکے. ابھی نندن کو واپس کرنا واگا بارڈر سے, اس نے پاکستان کو ایک ہائر مورل گراؤنڈ دیا تھا کہ کس طرح سے ہم امن چاہتے ہیں, نہ کہ ہم اس جنگ کو بڑھاوا چاہتے ہیں. اس مسئلے کا حل ہم سفارتی لیول کے اوپر چاہتے ہیں, نہ کہ جنگ کے لیول کے اوپر. ہم پہلے بھی کر چکے, اب بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اب بھی کریں گے, اگر انڈیا نے ہمیں پش کیا تو. سر پاکستان ورسس انڈیا کا ایک بڑا سوشل میڈیا کے اوپر ڈبیٹ چل رہا ہوتا ہے. آپ کے ایک بالکل اگر ہم ایک نیوٹرل ہے کی بھی بات کریں تو انڈین ورسس پاکستان جو ملٹری جو اسٹرینتھ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے انڈیا کبھی ایسی غلطی کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایڈونچر کرے دوبارہ کبھی نیئر فیوچر؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کر سکتا. 65 وار کے اندر اس نے لاہور میں جم خانہ میں چائے پینے کے لیے آیا تھا نا, ایک اچھی چائے ہے ویسے جم خانہ کی, کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے, لیکن اس کے جرنلز کہتے ہیں کہ شام تک ہم وہاں پہنچیں گے. ایک کمپنی تھی, ایک میجر بلوچ تھے. اچھا ایک کمپنی تھی, ایک کمپنی, میجر بلوچ اور میجر راجا عزیز بھٹی. ان دو میجرز نے پورے 2 ڈویژنس کا 3 ڈویژنس کا اٹیک بی آر بی کینال کے اوپر روکا تھا, اور دے ور لائک سرپرائز کہ آگے شاید پوری کوئی ڈویژن فوج بیٹھی ہوئی. ایسا بالکل نہیں تھا, اور وہ بھی رات کی تاریکی میں اٹیک کیا تھا. ہم جو لڑ رہے تھے اس سے 65 وار میں جو آپریشن جبرالٹر کہتے ہیں, وہ کشمیر میں لڑائی ہوتی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے. انٹرنیشنل بارڈر انہوں نے کھولا تھا, اور ان کا تھا کہ ہم شام تک ان کو ملیمیٹ کرتے ہوئے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بریانی اچھی بنائی ہو تو وہ کھانے آ گئے ہو, لیکن ایسا نہیں تھا, ان کو مار پڑی تھی. بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی آرمی ہے نا وہ جذبہ ایمانی سے لڑتی. ہماری ٹریننگ جو ہے نا اس کا, آپ پوری دنیا میں جب کمپٹیشنز ہوتے ہیں ہمیشہ فرسٹ پوزیشن آتی ہے. ہمارے کمانڈوز جو ہیں وہ دنیا میں مانے جاتے ہیں. آپ کی جتنی جوائنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, آپ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور جاتے ہیں, آپ یونائٹڈ نیشن کے اندر اپنی امن فوجوں کو بھیجتے ہیں, تو سب سے مشکل ٹاسک وہ پاکستانی بٹالین کو ٹاسک کرتے ہیں, بیکاز وہ یہ پروفیشنلی ٹرینڈ. اب تو پچھلے 20 سال سے جب ہم 2000 اب تو 22 سال ہو گئے, 2001-2 سے ہم نے جب وار آن ٹیرر کے اندر گئے تھے, تو کوئی انفینٹری کوئی رسالے کا افسر ایسا نہیں ہے جس نے وہ جنگ نہ لڑی ہو. کوئی سپلائی جو ہمارے سپلائی کے جو آفیسرز ہیں, آرڈننس کے آفیسرز ہیں, آرٹلری کے افسر ہیں, ایئر ڈیفینس کے آفیسرز ہیں, یہ تمام انفینٹری رول پلے ہیں. تو صحیح معنوں میں ایک بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے جس کو گولی چلنے سے اب کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خوف آتا. خوف تو خیر پہلے بھی نہیں آتا تھا کہ کوئی سرپرائز ملتا ہو, بیکاز وی آر ٹرینڈ فار دا لاسٹ 20 years ٹو فائٹ ایکچوئل اینیمی وچ از ناٹ ایون ویئرنگ دا یونیفارم. وداؤٹ یونیفارم جو آپ کے اینیمی ہوتا ہے اس کو انگیج کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو آئیڈینٹیفائی آپ نہیں کر سکتے. ان کے خلاف یہ پاکستان آرمی واحد فوج ہے کہ جس نے ایک ایسی انسرجنسی کو جیتا جس میں ویزیبل اینیمی نہیں تھا, اور دوسرے ملک کی سرحد کراس کے ہوئے وہ جا بھی سکتے تھے. ورنہ تو انسرجنسیز کا علاج کیا ہوتا ہے؟ میسیکر. دنیا میں کوئی ایسی انسرجنسی نہیں ہے کہ اس میں جینوسائڈ کے بغیر آپ نے فتح حاصل کی. پاکستان آرمی ہے کہ جس نے خود جو ہے 12 سے لے کے 15,000 آفیسرز کی جو ہے وہ جو ہے ہم نے شہادتیں دی ہیں اور جوانوں کی, کہ اس کے بعد ہم نے اس کو تمام علاقہ ماشاءاللہ سے پرامن ہے. ٹی ٹی پی کچھ ایلیمنٹ چھڑخانیاں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو بفٹنگ رسپانس. سر ابھی ریسنٹلی جو ایڈونچرز میں کہوں گا ان کو, اگر یہ کراس بارڈر اگر ہوئے ہیں چترال والی سائڈ پہ, تو یہ آپ کو لگتا ہے ان کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ بالکل اس میں حق ہے.
اس میں ان میں ان کا ہاتھ ہے. ان کے 8 سے 9 تو ان کے وہاں پہ کونسلیٹس ہیں انڈینس کے جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر. وہاں سے کتنے لوگوں کو یہ ویزے دیتے ہیں کہ ویزے دینے کے لیے کونسل جنرل کیا ہوتے ہیں, ویزے دیتے ہیں. تو وہاں سے کوئی افغانی ویزے لینے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. ان کی صرف بات کیا ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس یا دوسرے شر پسند جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ڈالرز میں پے کرتے ہیں, اور انفارچونیٹ مرسنریز کی طرح آ کے یہاں پہ آ کے حملے کرتے ہیں, پیسے لے اور حملے کریں. افغانیوں کا ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کرکٹ ٹیم کا اگر میچ بھی ہوتا ہے تو ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے, لیکن وہ جو ایگریشن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اتنا ایگریشن تو اب انڈین ٹیم میں بھی نہیں ہوتا پاکستان کے اگینسٹ. جو ہم افغانیوں مسلمان ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرو انڈین لابی جو ہے وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے اور وہ پاکستان کے خلاف ظاہر بولتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے. احسان مند ہونے کے بجائے وہی میں نے آپ کو جو پہلے کہا, ہماری امن پسندیدگی جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہمارے گلے پڑ رہی ہے کہ افغانستان بھی پیچھے پڑ رہا ہے. فرمایا تھا کہ اس شخص کے شر سے بچو جس کے اوپر آپ احسان کریں. تو آپ نے احسان کے پچھلے 4 دہائیوں سے آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا ہو. یہاں ان کی جنریشنز نے جنم نہیں, ہم نے تو پیچھے نکالا ہی نہیں. 1.3 کو 13 لاکھ کے قریب ہیں آؤٹ آف 45 لاکھ جو رجسٹرڈ ہیں. باقی تو سارے بغیر. کون سا ایسا ملک ہے کہ آپ بغیر کسی پاسپورٹ کے, بغیر ویزے کے آپ ادھر آ جاتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں. آپ کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو آپ کہتے ہیں کہ لینڈ لاک کنٹری ہے, تو آپ کے پورٹ سے لے کے وہاں تک لے کے جانا ہے سامان, وہ جن ویلز کے اوپر جاتا ہے انہیں ویلز پہ پھر واپس آ جاتا ہے. تو آپ کی جتنی انڈسٹری ہے وہ افیکٹ ہو گئی اس اسمگلنگ کی وجہ سے. تو آپ کو ایک دن تو سوچنا تھا کہ ان کو واپس لے کے جانا چاہیے. تو جب پاکستانیوں نے ان کو کہا کہ واپس جائیں, ابھی ویسٹرن میڈیا میں پورا وہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. 1.3 ملین جو رجسٹرڈ افغانی ہیں یہاں پہ, ہمیں ان کو شکایت بھی کوئی نہیں ہے. جو انلیگل رہ رہے ہیں, جو کہ آپ کراچی کے اندر آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں, 80% میں افغانی ہوتے ہیں. ابھی جو آپ کے جاب کے کینٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے, نیچے پنجگور کے اندر جو اٹیک ہوئے ہیں, اس میں افغان اسپانسرڈ ٹیررسٹ تھے. ان کی کالز, ان کی جتنی چیزیں, ان کے جو کنٹرولر تھے, فیسیلیٹیٹرز تھے, وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان حالات کے اندر ان کو واپس جانا ضروری ہے. اب جب واپس بھیجنے کی بات ہوئی ہے تو اس کے اوپر یہ ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے. تو ایک دن تو ہم نے یہ فیس کرنا تھا, کیونکہ یہاں کے اسٹیبلشڈ بزنسز ہیں, آپ کے جتنی ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے, جتنی آپ کے کپڑے کا بزنس ہے, جتنا آپ کو اس طرح کے اور کنسٹرکشن کا بزنس ہے, ایون آپ کے جو مزیرے بھی ہیں مختلف گاؤں میں, وہ افغانی لوگ ہیں. وار کرائم جو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں وہ اس میں افغانی انوالو. ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں کہ یار یہ شاید یہ کر رہے ہیں, لیکن ہوتے یہی افغانی ہوتے ہیں. واپس عزت کے ساتھ واپس بھیجیں گے. یہ نہیں کہ کوئی یہاں پہ کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح, لیکن 1 نومبر کی ابھی ڈیٹ دے رکھی ہے. اس کے بعد اگر پہلی فلائٹ میرے خیال میں جا بھی چکی ہے افغانی, جا بھی چکی ہے. اب تک تقریباً 4,000 میری معلومات کے مطابق 4,000 کے قریب جو ہے افغانی فیملیز جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں. ان کی جنگ ختم ہو چکی ہے. اب وہاں جا کے وہ اپنے افغانستان کو بسائیں جا کے, جو یہاں پہ وہ کر رہے تھے. تو ابھی اس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ ضرور ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہے بات دکھ کی. محبت والے لوگوں کو ویسے بھی بدنام کیا جاتا ہے. سر لاسٹ میں بالکل بتائے گا, آپ کے حساب سے کشمیر کا کیا حل ہے, یا بس ایسے ہی چلتے رہیں گے, وہ وہاں سے ایڈونچرس کرتے رہیں گے, ہم جو ہے وہ یہاں سے امن کا جھنڈا لہراتے رہیں گے, لیکن ایک دن انڈیا کو کچھ بھی نہیں ملنا؟ دیکھیں 76 سال سے ہم انتظار تو کر رہے ہیں. دنیا کی جو بے حسی ہے دونوں فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر, کب تک اس کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کبھی تو سینس پرویل کرے گی, کبھی تو ایسا ہوگا کہ دنیا کا امن اس کے اوپر اب جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے. تو شاید یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل والے بیٹھے ہیں اس کے اوپر, اور ان کی وہاں پہ حق رائے دہی ان کو دیں گے. تو میرا خیال ہے سفارتی, سیاسی اور مورل سپورٹ جو ہے اس وقت کے تناظر میں بہتر ہے, کیونکہ دونوں ہی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں. اس وقت کوئی بھی جنگ کے متحمل ہم ہو نہیں سکتے, کیونکہ اس کی ڈیواسٹیشن بہت زیادہ ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر کبھی ہماری سوورنٹی کی ہو, چاہے وہ فزیکل ہو یا نظریاتی ہو, اگر ہم چیلنج ہوا تو بھرپور رسپانس ہم دیں گے. اور انڈیا اس کو بہتر طریقے سے جانتا بھی ہے, اس لیے اس کی ہمت بھی نہیں, تبھی چیخر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اس پہ جو ہے وہ ہمیں کافی اچھی انفارمیشن دی, اور آئی ہوپ ویورس کو بہت اچھی انفارمیشن ملے گی. کچھ بھی سوالات پوچھنے ہو تو کمنٹس میں لازمی ہمیں بتائیے گا, اور فیس بک انسٹاگرام کے اوپر ہمیں لازمی فالو کیجیے گا. یوٹیوب کا چینل بھی سبسکرائب کر لیا کیجیے. آپ لوگ ویورس جو ہے وہ آ تو جاتے ہیں, ویو بھی کر لیتے ہیں, لیکن سبسکرائب نہیں ہو رہا ہوتا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.